वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की स्टोरी अब्बास ने इस्लामाबाद से सेंड की है। अब्बास बताते हैं कि मेरे साथ बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती आ रही हैं। ये स्टोरी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जनवरी 2017 की बात है। मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। हमारे घर कुछ रिलेटिव आए। इनका इस्लामाबाद डिफेंस 2 में रियल एस्टेट का ऑफिस भी था, और डिफेंस में ही उन्होंने रेंट पर घर भी लिया हुआ था। मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ और काम करो, आपको हम अच्छा कमीशन भी देंगे। मैंने कुछ सोचकर हामी भर ली और उनके साथ वादा किया कि मैं मार्च में आ जाऊंगा। वो अगले दिन वापस चले गए और फिर फ़ोन पर राब्ता रहा। मार्च के शुरू में मैं इनके पास चला गया। फैज़ाबाद इंटरचेंज से रवात रोड जाएं तो DHA फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 7 आता है। इसी पर मुझे जाना था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात के तकरीबन 9 का टाइम था और हू का आलम था। बग़ैर शनाख्त करवाए अंदर नहीं जा सकता था, तो मुझे वहाँ रुककर भाई का इंतज़ार करना पड़ा, जिनका नाम अली था। मैं इनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में वो आ गए और हम इनके घर रवाना हो गए। मुझे उन्होंने घर छोड़ा और ख़ुद दोबारा ऑफिस चले गए। जाते हुए वो कहने लगे कि छोटा भाई अभी आ जाएगा तो हम खाना खाने जाएंगे, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। इनकी बीवी इस वक्त वहाँ नहीं थी। वो चले गए और मैं सोफ़े पर बैठकर इर्द गिर्द माहौल का जायज़ा लेने लगा। इस बात का एहसास मुझे घर का जायज़ा लेते हुए हो गया कि बज़ाहिर बहुत अच्छा बना होने के बावजूद इस घर में बहुत से इसरार थे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भाई भी वापस घर आ गए और हमने बाहर जाकर एक साथ खाना खाया। अली भाई की रहाइश अपर पोर्शन पर थी और नीचे कोई और फैमिली रहती थी। अली भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि मेरा सामान ऊपर वाले रूम में दिखा दो और वहीं पर सामान रख दो। अली भाई से छोटे भाई का नाम ज़ैन था। वो मुझे छोड़ने ऊपर वाले रूम में आया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने दीवारों पर लगे काले हाथों के निशान देख लिए, मगर कुछ कहा नहीं। ऊपर आकर मैंने अपना सामान सेट किया। वो एक छोटा कमरा था, पर मेरे लिए काफ़ी था। अटैच बाथ और एक वार्डरोब भी थी। वहाँ पर 2 चारपाइयाँ थीं, लेकिन जो उस विंडो के सामने थी उस पर मैंने अपना बिस्तर डाला और वहीं पर सोने का इरादा किया, और फिर मैं लेट गया। कुछ देर बाद अली भाई आ गए कि आपको कोई चीज़ चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए, पर एक बात मैंने कहा कि मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने पूछा कि वो क्या है। ये सीढ़ियों के साथ दीवार पर लगे निशान कैसे? तो वो कहते हैं कि ये ना करो। मैंने कमरे की सफाई करवाई थी, तो हो सकता है कि किसी मज़दूर का हाथ लग गया हो। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मैं ये सोचने लगा कि स्याही कहाँ से आई और कैसे लग गई। मैंने लाइट ऑफ कर दी और विर्द करके सो गया। थकावट भी थी और मुझे पता नहीं चला कि कब आँख लग गई। रात के किसी वक्त मेरी आँख खुली तो बाहर विंडो के साथ मुसलसल पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही थीं, और जैसे कोई कपड़ा सुखाने वाली तार हो और इस पर कोई झूल रहा हो। मैं काफ़ी देर जागता रहा और महसूस करने की कोशिश करता रहा कि मामला क्या है। सुबह फजर की अजान के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। मैं आयतल कुर्सी का हसार करके सो गया। सुबह उठकर भी मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और तैयार होकर अपने ऑफिस आ गया। शाम को घर वापस आया तो अचानक ख्याल आया कि बाहर जाकर देखता हूँ कि रात को क्या आवाज़ें आ रही थीं। मेरे रूम के दरवाजे के सामने एक और दरवाज़ा था जो छत पर खुलता था। खोल के विंडो की तरफ मैं गया। जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। सोचा कि कोई काम वाली आई हो और सफाई करके चली गई होगी। इतनी ही देर में आवाज़ आई कि आकर खाना खा लो। मैं नीचे गया, खाना खाया और वापस आकर सो गया। रात के किसी पहर फिर मुसलसल आवाज़ से आंख खुल गई और फिर वही कुछ होता रहा। इस रात भी सेम वही सिलसिला चलता रहा।
اذان فجر کے بعد پھر وہ رک گیا اور میں سو گیا۔ اگلی صبح دیر سے اٹھا، تیار ہوا اور آفس جانے کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہے چھت پر۔ میں وہاں پر گیا مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر یہ ایک پھر روٹین کی بات بن گئی۔ رفتہ رفتہ سمجھ تو آ گئی کہ پہلے دن سے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، پر دل سے میں نے خوف نکال دیا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی خوفزدہ بھی نہیں کرتا، تو پھر میرا ڈرنا کیا؟ زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ اتنے ہی دن میں نے ایک آفس بوائے بھی رکھ لیا۔ وہ دور علاقے سے آیا تھا اور دوسری چرپائی میں نے اسے دے دی۔ میں شام کو گھر آ کر فریش ہوتا اور باہر کھلے صحن میں نماز پڑھتا۔ ہر طرف سکون اور شام کا وقت اور ایک ہلکی ہلکی سی ہوا میں نماز مجھے پڑھنے میں بہت سکون دیتی۔ آفس بوائے جس کا نام عادل تھا، وہ صحن میں ٹہلتے ہوئے کسی سے فون پہ بات کرنے لگ جاتا۔ میں نماز پڑھ کر نیچے جاتا اور کھانا بنوانے میں زین اور علی بھائی کی مدد کرتا۔ کھانا بن جاتا تو میں اپنا اور عادل کا کھانا لے کر اوپر آ جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد واک کرنے کی غرض سے چھت پر چلا جاتا اور واک کے ساتھ گھر پہ اپنے فون پہ بات بھی کرتا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چیز آ کے گری ہے۔ مڑ کے دیکھا تو کچھ محسوس نہ ہوا۔ اس وقت ایک پتھر آ کے میرے پیچھے گرا اور جہاں جہاں میں جاتا وہاں پیچھے پیچھے پتھر گرتے رہے۔ میں خوفزدہ ہو کے نیچے آ گیا اور اپنا حصار کیا اور سو گیا۔ صبح بھائی سے بات کی، فوراً علی اور زین بھائی بولے کہ یہاں ایک پاگل لڑکی رہتی ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ گھر کے تینوں طرف خالی پلاٹس ہیں اور رات کے 10 اور 1 بجے وہ لڑکی کیوں پتھر پھینکے گی، اور پھر اس کی تھرو کیسے اتنی کے نیچے سے پھینکے اور تیسری منزل پر آ کر گرے۔ ان کی اس لاجک کو دل سے میں نے قبول نہیں کیا اور آفس آ گیا تو زین نے بتایا کہ یہ گھر کافی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ جو بھی دیکھنے آتا ہے دیکھ کر چلا جاتا اور واپس نہ آتا تھا، اور اس قدر خوفزدہ دکھتا کہ لوگ انکار کر کے چلے جاتے۔ میں اس بات سے بھی سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ رات کو آیا، کھانا کھایا تو علی بھائی کی کال آئی کہ نیچے آؤ۔ نیچے گیا تو بھائی نے بتایا کہ میں صبح جا رہا ہوں بیگم کو لینے، 2 دن تک آ جاؤں گا۔ آفس وقت پر چلے جانا اور زین گھر پر اکیلا ہوگا، تم اس کے پاس سو جانا۔ اگلے دن علی بھائی چلے گئے۔ آفس سے واپس آ کر میں فریش ہوا اور نماز پڑھنے صحن میں چلا گیا۔ عادل اپنی عادت کے مطابق فون پر کسی سے بات کرنے لگ گیا۔ مجھے زین کی آواز آئی، عادل بازار سے روٹیاں لے آؤ۔ میں اس وقت نماز مغرب کی دوسری رکعت میں تھا۔ عادل میرے پیچھے سے گزر گیا۔ میں نے دوسری رکعت مکمل کی، تیسری رکعت کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا اور اس کا سایہ میرے جائے نماز پر بھی آ رہا تھا۔ اس وقت میرے کندھے بوجھل ہونے لگے اور مجھ پر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے بہت جلدی میں نماز مکمل کی۔ آخری رکعت میں بیٹھا تو کوئی تیزی سے نیچے کی طرف گیا۔ میں سلام کے بعد مڑ کر دیکھا تو اس کا سایہ بھی دیوار پر دیکھ سکا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا روح کا عالم تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری طبیعت دوبارہ صحیح ہوئی تو عادل کھانا لے کے آ گیا۔ میں نے کہا کہ کھانا یہاں نہیں بلکہ ہم نیچے ہی کھانا کھائیں گے۔ اگلی صبح زین اور عادل کھانا باہر سے لے کے آئے۔ جب ہم کھانا کھانے لگے تو زین نے جو بات بتائی وہ کافی خوفناک تھی۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو عجیب بات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ تم چائے پی کر واپس چلے گئے اور میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تو موبائل پر میں دیکھنے لگا کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ رات کے کسی وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی بڑے سے قد کی مخلوق مجھے چھو رہی تھی اور اس کی آنکھیں واضح تھیں۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ کیا کروں۔ میں نے اسی وقت دل میں قرآنی آیات کا ورد کیا تو وہ منظر آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں نے کمبل لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں بے خوابی کی حالت میں اٹھ کر دیکھا تو حقیقت میں وہی مخلوق میرے بستر پر بیٹھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
میں ایک دم سے بہت ڈر گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تلاوت شروع کی تو اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اٹھ کر لائٹ جلائی مگر میں پھر سو نہ سکا۔ علی بھائی واپس آ گئے اور زندگی روٹین کی طرف آ گئی۔ جو لوگ اسلام آباد DHA فیز 2 میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہر دوسرا تیسرا گھر ہانٹڈ ہے، پر لوگ کسی سے ذکر نہیں کرتے۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے کسی ایسی جگہ پر موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، یا تو میں اپنی سر میں شدید درد محسوس کرتا ہوں یا پھر میرے شولڈرز بھاری ہو جاتے ہیں۔ میرا کام کیونکہ پراپرٹی سے تھا تو آدھے سے زیادہ DHA گھوم چکا تھا، کبھی کسی کلائنٹ کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ۔ بس میں جہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی محسوس ہوتی اسے محسوس کرتا، اپنا کام کرتا اور واپس آ جاتا۔ گھومتے پھرتے بہت سی باتیں بہت سے گھروں سے منسوب سن چکا تھا اور محسوس بھی کر چکا تھا۔ میں نے اکثر نوٹس کیا تھا کہ میرے بیڈ روم کی وارڈروب کے ڈورز اوپن ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے غصے میں عادل سے کہا کہ یہ تم کیوں کھلے چھوڑ دیتے ہو؟ عادل نے فون بند کیا اور پریشانی میں مجھے دیکھنے لگا۔ سر میں تو اندر گیا ہی نہیں، بلکہ اکثر رات جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ انہی دنوں مجھے ایک کام سے گھر آنا پڑا اور میں 1 ہفتے کی چھٹی پہ گھر آ گیا۔ مجھے آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے، میں گھر نہیں آیا تھا۔ اس وقت اپنا سامان وارڈروب میں رکھا اور عادل سے کہا کہ میرے بعد کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک استعمال کر لینا۔ پھر میں گھر آ گیا۔ 2 ہفتے رہنے کے بعد میں واپس آیا، عادل سے اس کا حال چال پوچھا تو اس نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا رہا، مگر میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا۔ پھر وہ بات کرتے کرتے رکا اور کہنے لگا، سر آپ کا سامان چوری ہوتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہتا ہے کہ سر میں آفس چلا جاتا تھا، جب شام کو واپس آتا تو آپ کا شیمپو، آپ کی ٹوتھ پیسٹ، صابن اور سب کچھ باہر ہوتا۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ وہاں رکھ کر بھول گئے، تو میں نے ایک رات وارڈروب میں واپس رکھ دیا۔ شام کو واپس آیا تو وارڈروب بھی کھلی تھی اور سب سامان بھی واش روم میں ہوتا اور شیمپو کا ڈھکن بھی کھلا ہوتا۔ میں تو بات سمجھ گیا تھا لیکن میں وہ بولا نہیں کیونکہ وہ ایک سادہ لڑکا تھا۔ پھر ایک رات سب سو چکے تھے۔ علی بھائی اور زین بھائی کی بیگم اپنے گھر گئی ہوئی تھیں۔ جس صوفے پر بیٹھا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کے بالکل سامنے ڈائننگ روم تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے علاوہ سب لائٹس بھی بند تھیں کہ اچانک محسوس ہوا کہ دروازہ ہل رہا ہے۔ میں اپنا وہم سمجھا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ دروازہ چوں کی آواز کے ساتھ کھلنے لگا۔ پھر آدھا دروازہ کھل گیا۔ میں اپنا حصار کیا اور بیٹھا رہا کہ دیکھتا ہوں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ بظاہر تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا پر دروازے پر میری نظر تھی۔ کوئی 4 یا 5 منٹ دروازہ کھلا رہا اور میں بڑا بہادر بن کر بیٹھا رہا کہ اچانک بڑی زور سے دروازہ بند ہوا اور اس وقت 11 سے اوپر کا وقت تھا۔ میرا دل سہم کے رہ گیا۔ وہ اس قدر غیر متوقع ری ایکشن تھا اور یہ اشارہ تھا کہ اب انہیں میرا بیٹھنا اور برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے جلدی سے ٹی وی آف کیا اور باہر کا دروازہ لاک کر کے اوپر آ گیا۔ اوپر آیا تو عادل اپنی عادت کے مطابق واک کر رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ علی بھائی یا ذیشان کیوں نہیں آئے اس قدر شور سے، کیونکہ دروازے کا بہت زیادہ شور ہوا تھا۔ پھر میں ورد کرتا ہوا سو گیا۔ کچھ دن بعد عادل کو گھر سے فون آ گیا کہ گھر واپس آؤ۔ میں اسے بہت روکا کہ صبح چلے جانا، ابھی رات بہت ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا سر میں گھر ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں رات کو سفر کروں گا، صبح تک پہنچ جاؤں گا۔ عادل نہیں رکا اور چلا گیا۔ وہ اپنے ساتھ اپنا سارا سامان بھی لے گیا۔ عادل کے ساتھ میں نے 5 مہینے اکٹھے گزارے تھے۔ عادل کو گئے کافی دن ہو گئے تھے اور زندگی روٹین میں چل رہی تھی۔ وہ احساسات اور ان کی موجودگی محسوس ہوتی، مجھے واضح اشارے بھی ہوتے، پر میں عادی ہو چکا تھا، خوف بھی آتا تھا۔ ایک دن آفس سے شام کو میں واپس آیا، کافی تھکا ہوا تھا، نماز پڑھی، کھانا کھا کر سو گیا اور اپنا حصار باندھ لیا۔ سوتے وقت رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔
تو وارڈروب کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور دروازے بند کیے۔ واپس آ کر ابھی چرپائی پر لیٹا بھی نہیں تھا کہ ایک دفعہ زور سے پھر دوبارہ دروازے کھلے اور ہلنے لگے، جیسے کسی نے بہت زیادہ غصے میں کھولے ہوں۔ رات کے وقت یہ منظر کافی خوفناک تھا۔ میں نے اسی وقت دروازہ کھولا اور باہر چھت پر آ گیا۔ کافی دیر بعد کھڑا کھڑا تھک گیا تو اپنا ورد کیا اور حصار باندھ لیا۔ سوچا اندر سے کرسی اٹھا لاتا ہوں، کیونکہ نیند نے تو مجھے آنا نہیں تھا اور خوف کی وجہ سے اندر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں کلمہ پڑھتا اندر گیا، کرسی اٹھائی، کمرے کی لائٹ جلا دی اور آتے آتے کمرے کا پورا دروازہ کھول دیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ باہر آ کر چھت کے دوسرے کونے پر کرسی رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے میرے کمرے کا دروازہ میرے سامنے تھا۔ ابھی آئے مجھے 5 یا 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور پھر دروازہ اچانک سے اتنی زور سے بند ہوا کہ مجھے لگا کہ میرے جیسے دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی ہو۔ دروازے کا اس قدر زور سے بند ہونا بتا رہا تھا کہ جو بھی ہے آج بہت غصے میں ہے۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور جو بھی کچھ مجھے یاد تھا وہ میں پڑھ رہا تھا اور خود پر پھونکے مار رہا تھا۔ میں جس جگہ پر بیٹھا تھا وہاں پر ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا اور بولنے لگا۔ مجھے اس سے خوف آیا اور میں چھت کے سینٹر میں کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ کبھی دروازے کو دیکھتا، کبھی باہر خالی پلاٹس کو دیکھتا جو کہ بالکل سنسان اور ویران تھے۔ اس واقعے کے بعد جن کی ویرانی اور دہشت اور بھی بڑھ گئی تھی، آنکھیں میری بھاری تھیں پر نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ باقی کی رات میں نے وہیں کرسی پر بیٹھ کر گزاری۔ یہ میں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزری۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی مجھے کچھ سکون ملا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نے وہ نوکری اور وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھ میں اور برداشت نہیں تھی۔ لسنز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔